जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में झूम झूम के दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें और पढ़ें बआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सामईन मुहतरम, आज मैं आपके सामने इस बात को वाज़ेह करूँगा कि जानवर कौन ज़बह कर सकता है और ज़बह करने से मुराद क्या है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर हमारे इस्लामी भाइयों के अंदर काफ़ी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। तो पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि ज़बह कहते किसको है, ताकि जो दूसरी चीज़ें अलग से जो हमने ऐड कर रखी हैं वो निकल सके। तो आप मेरी बातों को गौर सुनें। 7 किस्म के ऐसे लोग हैं कि अगर वो जानवर ज़बह कर दे तो उनका ज़बीहा हराम है। कितने किस्म के? 7 किस्म के ऐसे लोग हैं, अगर वो जानवर ज़बह करें तो जानवर हराम हो जाएगा, उसका खाना जायज़ ना होगा, मुर्दार हो जाएगा, बेकार भी। नंबर 1, जिन। अगर जिन ने जानवर ज़बह किया तो उसका ज़बीहा मुर्दार है। इसी तरीके से मुर्तद, अगर मुर्तद ने जानवर ज़बह किया तब भी जानवर मुर्दार हो जाएगा। मुर्तद कहते हैं जो ज़रूरियात दीनिया हैं उनमें से किसी एक बात का इनकार कर दे तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। जैसे कि इस ज़माने में शिया हैं, वहाबियाँ हैं, दयाबना हैं, चकड़ालवी हैं, नीचरी हैं, वगैरह वगैरह। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। इसी तरीके से कुरान शिया हज़रात ने क्या कुरान मुक़द्दस की भी तौहीन की है, उसको हज़रत उस्मान गनी की डायरी करा दी है, वगैरह वगैरह। ये है मुर्तद। नंबर 3, मुशरिक, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए उसका ज़बीहा भी मुर्दार है। इसी तरीके से मजूसी, अगर वो ज़बह करे तब भी जानवर मुर्दार हो जाएगा। इसी तरीके से मजनून, मजूसी कहते हैं जो आग की पूजा करते हैं, उसको मजूसी बोलते हैं। इसी तरीके से मजनून, जिसकी अक्ल ख़त्म हो चुकी है, अगर मजनून जानवर ज़बह कर डाले तब भी जानवर मुर्दार हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि इसमें क़स्द इरादा ज़रूरी होता है जानवर ज़बह करने के वक्त, और मजनून को तो कुछ पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। और इसी तरीके से नासमझ, छोटा बच्चा है, उसे पता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है, तो उसका भी ज़बीहा मुर्दार है। इसी तरीके मुसलमान तो है लेकिन जानबूझकर उसने बिस्मिल्लाह छोड़ दी, तो अब इस सूरत में इसका भी ज़बीहा मुर्दार है। जानवर ज़बह करने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी आसमानी किताब पर ईमान रखता हो। शर्त कौन ज़ाबिही मुस्लिमन और किताबियन वलो इमराअ, ज़बह करने वाले के लिए शर्त है कि वो मुसलमान हो या किताबी हो, अगरचे औरत ही क्यों ना हो। अगर औरत है और अच्छी तरीके से ज़बह करना जानती है तो वो भी जानवर ज़बह कर सकती है। शर्त यह है कि वो मुसलमान होना चाहिए या किसी आसमानी किताब पर वो ईमान रखता हो। इतना जब हमने समझ लिया तो अब ज़रूरी है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना भी, जानवर ज़बह करने जब करने जाएं उस टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ना भी ज़रूरी है। दुर्र मुख्तार में है तुश्तरतु तस्मीयतु मिनज़्ज़ाबिही, जो जानवर ज़बह कर रहा है उसकी जानिब से बिस्मिल्लाह का होना भी शर्त है, उसका बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है।
اب اتنا سمجھ لیا تو پہلی بات تو یہ جب جانور ذبح کرنے جائیں تو اس سے پہلے ان تمام چیزوں کا خیال ہم رکھیں۔ اب ذبح کہتے کس کو ہیں؟ تو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد 20 کے اندر اس کے ذبیحے کے بیان میں فرماتے ہیں، اور یہ صرف حضور اعلیٰ حضرت ہی کا موقف نہیں ہے بلکہ تمام حنفی حضرات کا یہی موقف ہے۔ فإن الذبح إنما هو قطع العروق لا الأخذ بالرأس ولا القوائم كما لا يخفى، کہ ذبح کہتے ہیں رگوں کے کاٹنے کو۔ جانور کے 4 رگیں ہوتی ہیں، 4 رگیں کٹنا یا 3 رگیں کٹنا، یہ ضروری ہے۔ اگر 3 رگوں سے کم کٹی تو بالاجماع سب کے نزدیک کیا ہے، جانور مردار ہو جائے گا۔ کم سے کم 3 رگیں کٹنا اور زیادہ سے زیادہ 4 رگیں کٹنا یہ ضروری ہے۔ 4 رگیں کٹنا افضل ہے اور 3 رگیں کٹنا ضروری ہے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رگوں کے کٹنے کا نام ذبیحہ ہے، نہ کہ جانور کے سر پکڑنے کا نام، اسی طریقے سے پیر پکڑنے کا نام یہ ذبیحہ نہیں ہے، جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ جس وقت ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اس ٹائم کیا چیز ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر، جیسا کہ ایک چیز یہ۔ دوسری بات یہ کہ اب اس ٹائم جانور کاٹتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اعتبار کس کا؟ گردن کی رگوں کے کٹنے کا۔ درر مختار میں کہ علم ان المدار علی القصد عند ابتداء الذبح، جان لو کہ جانور کے ذبح ہونے کے وقت کا ہی اعتبار ہے، یعنی اس ٹائم آپ کی نیت کیا تھی اس کا اعتبار ہے۔ پہلے نیت کیا تھی، بعد میں کیا نیت ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ مثال کے طور پر اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے، پہلے نیت جو تھی یہ تھی کہ میں صرف گوشت ہی کے لیے جانور ذبح کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں جب جانور ذبح کرنے کا ٹائم آیا تو اس نے قربانی کی نیت کر لی، تو اب یہ قربانی کا ہی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جانور جب خریدا تھا تو اس کی نیت یہ تھی کہ کسی بت پر میں اس کو چڑھاؤں گا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ یا غیر اللہ کے لیے میں نے یہ جانور کر دیا، لیکن جب جانور ذبح کرنے کا ٹائم آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جانور ذبح کر ڈالا، تو اب جانور حلال ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری کیا تھا کہ جس ٹائم جانور ذبح کیا جائے اس ٹائم کا اعتبار ہے، اور اس ٹائم اس نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا، ٹھیک ہے؟ اب اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ہر وہ جانور جو کسی کی طرف منسوب ہو، وہ جانور کسی کی بھی طرف منسوب ہو، چاہے وہ شادی کے لیے جانور خریدیں، چاہے وہ عقیقے کے لیے جانور خریدیں، چاہے وہ قربانی کے لیے جانور خریدیں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کرنا ہو اس کے لیے ہم جانور خریدیں، اسی طریقے سے چاہے ہم بزرگوں سے پاک کے لیے کوئی جانور خرید لیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کوئی بسم اللہ چھوڑ کر بِاسْمِ عبد القادر کہہ ڈالے، بِاسْمِ محمد کہہ ڈالے، اب جانور حرام ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا اس بات کو ذہن میں رکھیں، کیا بتایا میں نے؟ جانور ذبح کرنے کا اعتبار ہے، جس ٹائم جانور کی ہم گردن کاٹ رہے ہیں اس ٹائم کا اعتبار ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ بزرگوں سے پاک کا نام لے لیا، جانور مردار، وما اہل لغیر اللہ میں آ جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا، جانور مردار۔ لیکن اگر جانور کاٹتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہا تو اب وہ بزرگوں سے پاک کے لیے آپ صدقہ کرو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کرو، یا تمام امور خیریہ جو اچھے کام ہیں، امور حسنہ ہیں، ان میں سے کسی کے لیے بھی کرو، جانور حلال ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بات ہو گئی کلیئر۔ فتاوی عالمگیری، فتاوی طاہر خانیہ، جامع الفتاوی، اس کے اندر ایک جزئیہ موجود ہے
کہ مسلم ذبح شاۃ المجوسی لبیت نارہم اب الکافری لآلہتہم تؤکل لأنہ سمى اللہ تعالی ویکرہ للمسلم، کہ مسلمان نے مجوسی کے بت قدوں میں جا کر، جہاں پر یہ لوگ اپنے اس کی آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس میں گئے، اس کے اندر مسلمان نے جا کر مجوسی کا جانور ذبح کیا، ٹھیک ہے، یا کسی کافر کا جانور ذبح کیا ان کے باطل خداؤں کے لیے، تو جانور کھایا جائے گا۔ کیوں کھایا جائے گا؟ لِأَنَّهُ سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى، اس لیے کہ اس نے جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا تھا۔ وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ، اور مسلمان کے لیے ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں غیروں کے بت قدوں میں جانا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے باطل خداؤں کی تعظیم کرنا۔ اگرچہ مسلمان کا بظاہر یہ مقصد نہیں ہے، لیکن کسی طریقے سے ان کی ایک طرح کی مدد ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ذبیحہ میں کوئی کراہت نہیں ہے، نفس ذبیحہ جو جانور ذبح کیا اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن اس کا ایسا کرنا یہ مطلوب ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، اس کا وہاں جانا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے کافر نے جو اپنے باطل خدا کے لیے جانور ذبح کرایا، اس لیے یہ کام کرنا اس کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جانور مطلب کہ اس کو کھایا نہیں جائے گا، وہ جانور اس جانور کے گوشت میں کوئی بھی کراہت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے بوتھری چھری دے کر جانور ذبح کر ڈالا، جانور تو ذبح ہو جائے گا لیکن اس کا یہ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جانور کو جس ٹائم ہم ذبح کر رہے ہیں اس ٹائم کا اعتبار ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد کیا نیت تھی اس کا اعتبار نہیں ہے، ورنہ تو کافر کا جو جانور ذبح کیا یہ مردار ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ کوئی بھی کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے، کسی کا بھی یہ قول نہیں ملتا ہے کہ اس نے اس جانور کو مردار قرار دیا ہو، بلکہ سب کے نزدیک یہی ہے کہ وہ جانور حلال ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی حضور غوث پاک کے لیے صدقے کے طور پر کوئی جانور خریدتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جانور خریدتا ہے، یا قربانی میں کوئی حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا لیتا ہے، یا ہمارے جو گھر کے بزرگ چلے جاتے ہیں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہے، ان کے نام کا کوئی جانور خرید لیتا ہے، تو نام سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ جس ٹائم جانور کو ذبح کر رہے ہیں اس ٹائم کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس نے اپنے ماں یا باپ کا نام لیا تو جانور حرام، اور اگر اللہ کا نام لیا تو بلا شبہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو مسائل شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بد مذہبوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو بار تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔